अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम देखते हैं आप हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिज़ीज़ के स्पेशलिस्ट से, और वो आपको मुख्तलिफ डिज़ीज़ के बारे में डिटेल से अवेयरनेस देते हैं। इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारी टॉपिक्स पे आपको अवेयरनेस दी है, और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत अहम टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं पोलियो पे, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद शफी, सेक्रेटरी जनरल PPA, मेंबर पोलियो एक्सपर्ट कमेटी सिंध। इसके साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉ मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी आमद का। नाज़रीन, हम बात किया है जो अल्लाह ताला ने हमें जिस्म अता किया है, इसके तमाम मज़ा का सही तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम सेहतमंद रह सकते हैं। और जब किसी घर में कोई औलाद पैदा होती है, यानी अल्लाह ताला कोई औलाद की नेमत से नवाजता है, बच्चा बेटा हो या बेटी, तो घर वाले बहुत खुश होते हैं, और ख़ास कर वालिदैन। लेकिन अगर कुछ अरसे बाद वो बच्चा जो कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल और सेहतमंद पैदा होता है, किसी ऐसे वायरस का शिकार हो जाता है जिसकी वजह से वो ज़हनी या जिस्मानी माजूरी का शिकार होने के खदशात होते हैं, तो ऐसे में वालिदैन बहुत परेशान होते हैं, और बच्चे की ख़ुद की ज़िंदगी बहुत मुसीबत का शिकार हो जाती है, और ख़ासकर घर वाले बहुत परेशान होते हैं। तो आज इस बारे में हम डिटेल से डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आज हम बात कर रहे हैं पोलियो पे। मुझे सबसे तो पहले आप ये बताइए कि पोलियो है क्या, और इसके होने की मुख्तलिफ वजूहात क्या हैं? पोलियो एक डिज़ीज़ है जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिज़ीज़, जो जरासीम से होती है। एक वायरल डिज़ीज़ है, एक वायरस है पोलियो का। ये 3 टाइप्स हैं इसकी, वायरस की, जो पोलियो के वायरस की जो ये बीमारी करती हैं। ये बेसिकली आंतों की बीमारी है। ये मुंह के रास्ते इसके जरासीम पेट में जाते हैं। अगर जिसके पेट में जा रहे हैं, यूजुअली बच्चों को होती है भर, तो अगर उनकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, मतलब उनको हिफाजती टीकों कोर्स, पोलियो के ड्रॉप्स और दूसरी चीज़ें जो इंजेक्शन भी लगते हैं वो नहीं लगे हुए, तो ये उनके आंतों में जाके ये मल्टीप्लाई होता है वायरस। यानी जैसे वायरस 10 गए हैं तो 10,000 बन जाएंगे। इसके बाद वहाँ से ये सफ़र शुरू करता है, और उसकी जो नर्व्स हैं वहाँ तक पहुँचता है। फिर कुदरत का निज़ाम है कि ये जितने बच्चों को होता है, कि सबको तो नहीं, लेकिन उनमें से कुछ को फालिज का असर हो जाता है, जिस्म का कोई हिस्सा काम करना छोड़ देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बारे में तो हम डिटेल से मालूम जो ना अलामात जानेंगे। मुझे एक बात बताइए पहले कि जब किसी बच्चे में ये वायरस दाखिल हो गया तो कितने दिनों बाद अलामात आनी शुरू होती है, यानी इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कि जब जरासीम जिस्म में दाखिल हों और पहली अलामत किसी बीमारी की ज़ाहिर हो। जैसे मिसाल के तौर पर मच्छर हमें काटे और अपने वो जरासीम हमारे ब्लड में डाल दे, वहाँ से लेके जिस दिन हमें बुखार चढ़ेगा, इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। स्टार्ट हो गई अलामत। तो बहुत सारे लोग आते कहते हैं कि जी हम रात को शादी में गए थे, वहाँ मच्छर बहुत थे, जैसे ही घर पहुंचे बुखार चढ़ गया। तो ऐसा नहीं होता, जबकि वो पहले से हो रहा होता होगा। पहले से होगा या किसी और वजह से बुखार चढ़ा था। तो इसी तरह पोलियो का वायरस अगर किसी के जिस्म में जाता है, एवरेज ये समझें कि ये 3 से 14 दिन का इसका वो टाइम है, यूजुअली 1 हफ्ता होता है। इनमें 2-3 आगे पीछे हो जाते हैं कि वायरस कितना है, इम्यूनिटी कितनी है, लेकिन एवरेज 7 डेज ले लें कि जिसके अंदर इसकी अलामत ज़ाहिर होती हैं। मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि पोलियो पे जैसे हम बहुत ज़ोर देते हैं, लोग कहते हैं कि बीमारियां बहुत सारी हैं, इतनी बीमारी, हेपेटाइटिस बहुत सारे लोगों को है, TB लाखों लोगों को है, तो सिर्फ पोलियो पे क्यों जोर दे रहे हैं? इसकी 2 वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि जो पोलियो का वायरस है ये दुनिया से ख़त्म हो रहा है, सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं। अगर ये इन 2 मुल्कों से ख़त्म नहीं हुआ तो ये दोबारा दुनिया में फैल जाएगा। 1988 में जब पोलियो को ख़त्म करने का प्रोग्राम शुरू हुआ था, उस वक्त डेली 1000 बच्चों को फालिज यानी पैरालिसिस हो रहा था। साल के 3,60,000 बच्चे माजूर हो रहे थे 1988 में। अब ये कैफियत हो गई है, कई साल अब तक कुल 10 बच्चों को पूरी दुनिया में पोलियो हुआ है। तो कहाँ 3,60,000 और कहाँ 10, तो ये कामयाबी तो बहुत बड़ी है। अब ये कामयाबी सुकड़ कर थोड़ी सी महदूद हो गई है हमारी उस वजह से कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में और अफगानिस्तान से हम ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, ये 2 कंट्रीज़ रह गई। अगरचे कि हम पोलियो के वायरस को हमने कमज़ोर भी कर दिया है, महदूद भी कर दिया है किसी जगह पे, लेकिन इसके बावजूद अभी वायरस अभी मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पोलियो जितने बच्चों को जाता है, अगर बच्चे ने हिफाजती टीके पिए हैं उसको कुछ भी नहीं होगा। पोलियो का वायरस उसके आंतों में जाके खुद ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। अच्छा, ओके। इस तरह से आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसने हिफाजती टीकों का कोर्स नहीं किया हुआ, पोलियो के कतरे नहीं पिए हुए, उसकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, कुदरत का निज़ाम है कि हर एक जिसके जिस्म में ये जाता है वो बीमार नहीं होता। अच्छा, यूँ समझें कि अगर 100 लोगों के जिस्म में ये गया है और वो इम्यूनाइज नहीं है, अगर इम्यूनाइज है तो किसी को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ऐसी। लेकिन अगर इम्यूनाइज नहीं है, उनमें से 60-70 को तो बज़ाहिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन
पोलियो का वायरस मल्टीप्लाई होकर उनकी आंतों में मल्टीप्लाई होगा, उनके स्टूल में निकलेगा बाहर, अच्छा दूसरे तक जाएगा, अच्छा खुद उनको कुछ नहीं होगा। अच्छा, 100 में से 15-20 बच्चे ऐसे होंगे जिनको नज़ला, खांसी, जुकाम होगा, फ्लू जैसी अलामत होंगी। अच्छा, तो कोई कहेगा गला खराब है, कोई कहेगा नज़ला है, कोई कहेगा फ्लू है, वो ठीक हो जाएगा 3-4 दिन में। कोई 10% के करीब बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको शदीद बीमारी होती है, तेज़ बुखार हो गया, गर्दन अकड़ गई, तो आमतौर पर गर्दन तोड़ बुखार जैसी अलामत होती हैं। उसका इलाज जो भी करते हैं, टेस्ट नेगेटिव आते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक बच्चा 100 में से एक होता है या 200 में से एक होता है जिसके जिस्म का कोई हिस्सा काम करना छोड़ देता है। हम जो पोलियो आम ज़बान में कहते हैं उसको कहते हैं कि जिसको ये फालिज का असर हो जाए। अच्छा, जिस्म का कोई भी हिस्सा हो सकता है, आम तौर पे टांगें अफेक्ट होती हैं, कभी एक टांग, कभी दोनों टांग, लेकिन इसके साथ साथ पूरा जिस्म भी अफेक्ट हो जाता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हाथ भी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि मसल्स को वीक करता है, पैरालाइज करता है, तो सांस लेने की जो मसल्स हैं ना वो भी वीक हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात की कि जो वैक्सीन का कोर्स नहीं करवाते हैं बच्चे यानी उनके पेरेंट्स, अगर मुझे एक बात बताएं कि जो पोलियो के कतरे पिलाने की भी आपने बात की, वैक्सीनेशन के कोर्स प्रॉपर अगर बच्चे को चल रहा है, उसके अलावा पोलियो के ड्रॉप्स पिला दिए गए तो कुछ नुकसान होने के खतरात हैं? नहीं, कोई नुकसान होने के खतरा अच्छा, नहीं है, डबल डोज बल्कि- अगर चली गई? नहीं, डबल डोज का सवाल नहीं है। अच्छा, सवाल ये है कि ये जिस इलाके में पोलियो का वायरस होता है ना, उसको साफ करने के लिए उस इलाके में पोलियो कतरे बार बार पिलाए जाते हैं। अच्छा, अब जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, यहाँ पर साल भर मुहिमें जारी रहती हैं। पूरे पाकिस्तान में 2 मुहिम चलती हैं जो पूरे मुल्क में चलती हैं। इसके अलावा जिस इलाके में कोई पोलियो का केस निकलता है वहाँ लगातार 2-3 महीने तक मुहिम चलानी पड़ती है। अच्छा, तो जिस इलाके से ज़्यादा केस हों साल में 6-6, 7-7 मुहिम भी चलती हैं। तो ये इतना बड़ा फैसला कि तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं, ये फैसला ऐसे नहीं किया जाता। इसके लिए माहिरीन की कमेटियाँ होती हैं, दुनिया भर का डेटा देखा जाता है कि ये नुकसान तो नहीं, हरगिज़ नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है। और हमारे मुल्क में जब पोलियो का वायरस मौजूद है, वैसे ही ये रिकमेंडेशन है कि हिफाजती टीकों के कोर्स के अलावा बच्चे को हर मुहिम में, क्योंकि अगर आपके इलाके में पोलियो का वायरस है तो आपको पोलियो के कतरे पिला के अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि उसकी सर्कुलेशन रोकनी है। अच्छा, एक बात इसी बात से जो मैंने डबल डोज की बात की, इन केस के अगर बच्चे ने स्कूल में पी लिए पोलियो के कतरे और घर पे भी आके पिला दिए गए तो मुझे बताएं क्या इसका कोई नुकसान नहीं है? नहीं होगा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अमूमन माओं के जहन में बहुत सारे मिथ हैं कि डबल डोज ना हो जाए, हमारे बच्चे ने ऑलरेडी पिया हुआ है तो हम क्यों पिलवाएं, और बहुत सारे जो मिथ इस हवाले से पेरेंट्स में भी हैं, बहुत सारे लोगों में, वो मैं आपसे बिल्कुल ड्यूरिंग द प्रोग्राम जानूंगी। आप मुझे बताएं कि जो इसके फैलने की वजूहात क्या क्या है, मेन वजूहात? देखिए, मेन वजूहत ये है कि पोलियो किसी की आंतों में मौजूद हो, उसके जरासीम उसके स्टूल में निकल रहे हों, यानी जरासीम अगर उस मुआशरे में मौजूद हैं तो वहाँ पोलियो फैल सकता है। ये तो एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि पोलियो का वायरस फैलता है आलूदा पानी से। अच्छा, ये स्टूल के रास्ते ये वायरस निकलता है आंतों से, सीवरेज वाटर में जाता है, सीवरेज वाटर से ये खाने पीने की चीज़ों में या साफ पानी में मिक्स होता है, वहाँ से हमारे मुंह में जाता है। ओके, बड़ी तकलीफ दे बात है, बिल्कुल लेकिन हकीकत है ये। बिल्कुल ऐसी है। हमारे को जहाँ पोलियो के बारे में हम बात करते हैं, सेहत सफाई के बारे में भी बहुत बात करनी चाहिए। ये बुनियादी चीज़ है कि अगर एक तरफ हम पोलियो के कतरे पिलाएं, दूसरी तरफ हम साफ़ पानी पिएं, अपने सीवरेज सिस्टम को ठीक करें। चूँकि साफ़ पानी फराम करना या सीवरेज सिस्टम को ठीक करना एक बहुत लंबा काम है। हम 10 साल इंतज़ार नहीं करेंगे कि हर साल 1000 बच्चों को पोलियो हो तो 10,000 बच्चे माजूर हो जाएं। तो ये दोनों काम साथ चलने चाहिए। और वैक्सीन दुनिया में जहाँ साफ़ पानी फराम होता है वहाँ भी तो वैक्सीन लगती है ना, वहाँ भी वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं, पोलियो के टीके वहाँ भी लगते हैं। तो ये अभी जब तक दुनिया से पोलियो ख़त्म नहीं होता, तो जब तक पोलियो के हमें वैक्सीन, पोलियो के ड्रॉप्स देने पड़ेंगे। जैसे चेचक का मर्ज खत्म हो गया, अब किसी को चेचक का टीका नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह इंशाल्लाह कुछ साल के बाद ऐसा टाइम आएगा कि पूरी दुनिया में पोलियो के इंजेक्शन या वैक्सीन देना, ड्रॉप्स, ये भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन करम, आज हम बात कर रहे हैं पोलियो के मर्ज पे, और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि पोलियो के मर्ज से बचना कैसे, कि ये देखें फैलता है, जिस तरीके से बताया डॉक्टर साहब ने कि जब बच्चे रफ़ा हाजत के लिए वॉशरूम जाएं तो इनको ये तालीम दी जाए और ये उनको तरबियत की जाए कि वो अपने हैंड अच्छे से वॉश करें ताकि ये जरासीम उनके हाथों में ना रहे और किसी भी ग़िज़ा के ज़रिए जो जिस्म में ना जाए। और इसके अलावा जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके खांसने या चीखने से भी ये जरासीम मुंतकिल हो जाता है। और इसके साथ साथ जो कंटामिनेटेड वाटर या फूड
آپ کھاتے ہیں باہر کے جو بچے عموماً چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے تھوڑا احتیاط کیجیے, کیونکہ گھر کے ہائیجین والے فوڈس بچوں کو کھلائیے, فاسٹ فوڈ سے اور باہر کی چیزوں سے پرہیز کیجیے, تاکہ بچوں کو ہم خود جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس مرض سے بچانے کے لیے تو ہم بچائے جا سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب بچے میں جو یہ وائرس چلا گیا, ابتدائی علامات جو ایک ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہیں جو بہت سیویئر ہو کہ بچے کو آپ کو یہ شک ہو کہ اس کو یہ ہو سکتا ہے, اور ساتھ میں لیب انویسٹیگیشن کون سی کرواتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ مرض جو ہے نا یہ آلودہ پانی سے مینلی پھیلتا ہے. کھانسی وغیرہ سے بہت ریئر ہے, ہو سکتا ہے بہت ریئر ہے, جیسے کووڈ وغیرہ سے کھانسی سے پھیلتا ہے ایسی بات نہیں ہے. تو یہ تو چیز ذرا کلیئر ہو جائے ہمارے لیے. اب دوسری بات, جیسے میں نے بتایا تھا کہ پولیو کی کوئی اسپیسیفک علامت ایسی نہیں ہوتی کہ اگر کسی کو بخار ہو تو ہم کہہ دیں گے یہ پولیو ہے. اس کے لیے یہ اگر کسی کے جسم میں جراثیم چلے گئے ہیں تو وہ اس کی قسمت ہے کہ وہ کیا رنگ اختیار کرتے ہیں. یہ کچھ لوگوں میں تو میں نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. نہیں, امیونٹی اسٹرانگ اس کا مسئلہ نہیں ہے. امیونٹی اسٹرانگ ہوگی تو ویسے کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر امیونٹی اسٹرانگ نہیں ہے, اس نے پولیو کی ویکسین نہیں پی ہوئی, اس کی باڈی میں ملٹی پلائی ہوں گے, دوسروں تک وہ جراثیم پہنچائے گا, لیکن خود کو کچھ نہیں ہوگا. اچھا. کچھ کو بخار نزلہ کھانسی ہوگا, کچھ کا گلا خراب ہوگا, کچھ کو ذرا زیادہ بیماری ہوگی, گردن توڑ بخار جیسی علامات ہوگی, گردن اکڑ جائے گی, لیکن وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا. لیکن کچھ لوگوں کو یہ فالج کی شکل میں ظاہر ہوگا کہ جسم کا بچہ رات کو سویا, صبح اٹھے گا تو وہ اٹھ نہیں سکے گا, پیر اس کے کام نہیں کر رہے ہوں گے. اچھا. کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ چاروں ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ بچوں میں سانس لینے کی جو مسلز ہیں سینے کی وہ کمزور ہو جاتی ہیں, ان سے سانس نہیں لیا جاتا, فوراً آکسیجن لگاتے ہیں, ہاسپٹل لے جاتے ہیں, وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں کی کرینی نروز ہوتی ہیں جو ہماری منہ کی حرکات ہیں, آنکھیں ان کو کنٹرول کرنے کے نروز ہیں, یہاں پہ جا کے پیرالیسس ہو جاتا ہے, منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو پولیو کی یہ اس طرح سے نہیں کہ جیسے ملیریا میں ہم کہیں گے جی بخار چڑھتا ہے, یا ہم ٹائیفائڈ میں کہیں جی بخار تیز چڑھتا ہے, وامٹنگ ہوتی ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے. پولیو جو ہے بخار کے ساتھ جسم کے کسی حصے میں اچانک پیرالیسس پیدا ہو جاتا ہے, چوتھے پانچویں دن بخار چڑھنے کے وہ جب پتہ چلتا ہے جب ہی پتہ چلتا ہے ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے اس کو تشخیص یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے جلدی تشخیص کر لی تو کسی کو بچا لیا. اچھا. اس کو بچاؤ کیا جاتا ہے ویکسین لگا کے. ویسے یہ بات علیحدہ ہے کہ کچھ چیزوں میں کن بچوں کو ہوتا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. ہاں بالکل. کن بچوں کو ہوتا ہے, کس کو پیرالیسس ہوگا, اچھا, کس کو نہیں ہوگا. کس بچوں سے مراد کتنی ایج کے بچوں کو ہوتا ہے یہ بتائیں. دیکھیں یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے کسی بھی ایج میں, پہلی بنیادی بات, لیکن عام طور پہ یہ 5 سال سے چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے, بہت ریئر بڑوں میں ہوتی ہے. ہونے کو تو دیکھیں ہمارے یہاں لوگ تنقید بہت کرتے ہیں کہ جی پولیو ابھی ختم نہیں ہوا. اب سے کچھ سال پہلے, کئی دہائیاں پہلے, امریکہ کے صدر کو بھی پولیو ہو چکا ہے. جو اس وقت کے صدر تھے وہ بھی پولیو کا شکار ہو گئے تھے. جس طرح ہمارا ملک اس وقت جس پوزیشن میں ہے, آج سے 40-50 سال پہلے دنیا کے بہت سارے ممالک ایسی پوزیشن میں تھے, لیکن انہوں نے ختم کر لیا. ہمیں ختم کرنے میں مختلف وجوہات کی بنا پہ تھوڑی دیر ہو گئی ہے, لیکن ابھی ہم خاتمے کے بہت قریب ہیں. اب پولیو کا مرض بہت جلد ختم ہو جائے گا, بشرط یہ کہ ہمارے اہل وطن تعاون کریں. سمپل سی بات ہے, اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. ایک دفعہ ہمارے ملک کے تمام بچے پولیو کے قطرے کئی مہینے پئیں گے, ان کی امیونٹی ڈیولپ ہوگی. وائرس جو اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے وہ اگر کسی کے پیٹ میں جائے گا, ملٹی پلائی نہیں ہوگا, وہیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا, آگے نہیں پھیلے گا. اچھا. اچھا, یہ آپ نے جس طرح کہا پولیو کے قطرے پلانے کی بات کی, تو کتنے کتنے گیپ سے پلائے جاتے ہیں؟ دیکھیں پولیو کے قطرے ہمارے EPI پروگرام میں شامل ہیں, جو بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام ہوتا ہے. پیدائش پہ بچے کو BCG, ہیپیٹائٹس B کی ویکسین لگائی جاتی ہے, پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. جب بچہ 1.5 مہینے کا ہوتا ہے, یعنی 6 ہفتے کا, اس کو پینٹا ویلنٹ ویکسین لگائی جاتی ہے جس میں 5 ٹیکے ہوتے ہیں. اس میں DPT ہوتا ہے, ڈفتیریا, پرٹوسیز, خناق, کالی کھانسی, ہیپیٹائٹس B, ہیموفیلس انفلوئنزا. اس کے ساتھ نمونیا کی ویکسین لگائی جاتی ہے. روٹا وائرس کے ڈراپس پلائے جاتے ہیں جو ڈائریا کو روکتے ہیں, اور پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں 6 ہفتے. یہی عمل 10 ہفتے کے بچے کو دہرایا روٹا جاتا ہے. وائرس عموماً پریگنینسی کے دوران بھی مدرس کو ہو جاتا ہے. نہیں, اچھا, یہ روٹا وائرس وہ روبیلا. اچھا, تو یہ روٹا وائرس بچوں کو ڈائریا کرتا ہے, ایک وائرس ہوتا ہے اس کے لیے. خیر, پولیو کے قطرے 6 ہفتے کے بچے کو پلائے جاتے ہیں, پہلی دفعہ پیدائش پہ, پھر 6 ہفتے کے بچے پہ, 10 ہفتے کی عمر میں, پھر 14 ہفتے کی عمر میں. یہ 4 دفعہ ہو گیا. 14 ہفتے کی عمر میں پولیو کا ایک انجیکشن بھی لگایا جاتا ہے ساتھ میں. پھر جب بچہ 9 مہینے کا ہوتا ہے, اس کو میزلز روبیلا, جو آپ نے ابھی کہا تھا نا پریگنینسی میں خطرناک ہوتا ہے, وہ روبیلا ہوتا ہے. تو میزلز روبیلا کی ویکسین لگائی جاتی ہے, ٹائیفائڈ کی ویکسین لگائی جاتی ہے, اور پولیو کا ایک دوسرا انجیکشن لگایا جاتا ہے.
تو 4 دفعہ تو پولیو کے قطرے ہو گئے اور 2 دفعہ پولیو کا انجیکشن ہو گیا. 15 مہینے کے بچے کو میزلس روبیلا کی دوسری ڈوز دی جاتی ہے. یہ تو بات ہے. لیکن ہمارے ملک میں جہاں پانی آلودہ ہے, جہاں پہ پولیو کا وائرس موجود ہے, یہ اتنی خوراکیں کافی نہیں ہیں. ہمیں پولیو کو ختم کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بار بار پولیو کے قطرے پلانے ہیں. کم از کم پاکستان کے جن علاقوں میں زمانے سے پولیو نہیں ہوا, وہاں سال میں 2 دفعہ یہ مہم چلتی ہے. جن علاقوں میں پولیو کے جراثیم ظاہر ہوتے ہیں, سیوریج واٹر میں کسی بچے میں کیس آئی تو وہاں جلدی مہینہ کر کے 2-3 دفعہ پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. تو یہ سننے والوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ اس کو یوں سمجھیں کہ جب بھی آپ کے علاقے میں پولیو کی ٹیم آئے گی پولیو قطرے پلانے, آپ نے ان سے تعاون کرنا ہے اور پلانا ہے. کوئی خود اٹھ کے پولیو کا ورکر آپ کے گھر نہیں آ جاتا. اس کو ایک بہت ہائی پاورڈ کمیٹی ہے جس میں ملک کے ماہرین ہیں, انٹرنیشنل ماہرین ہیں, وہ تعین کرتے ہیں کہ کب ضرورت ہے. تو وہ اس بات کی پوری حفاظت کو یقینی بناتے ہیں کہ ان سے بچوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. پولیو ورکرز جو ہوتے ہیں وہ شدید گرمی میں بھی آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جو نا بچوں کو پولیو کے وہ قطرے پلا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ حقیقت میں ان کو کوئی اتنا زیادہ معاوضہ نہیں ملتا ہے. اچھا, چند 100 روپے ملتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اگر پیسے کم بھی مل رہے ہیں تو یہ نیک کام کر رہے ہیں, اپنے ملک کو فائدہ پہنچا. ٹھیک جناب, بالکل صحیح بات ہے. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد, اور آج ہم بات کریں پولیو کے مرض کے حوالے سے, اور آپ کو جتنی زیادہ ہماری کوشش ہے اویئرنیس دیں اتنی اچھی بات ہے. پروگرام صحت زندگی میں ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت زندگی میں, اور آج ہم جس مرض پہ بات کر رہے ہیں بہت اہم مرض ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ اس مرض سے بچاؤ کے لیے آپ کو جتنی زیادہ معلومات دیں اتنا اچھا ہے. ڈاکٹر خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم پولیو پہ بات کریں. اب ڈاکٹر خالد کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ پولیو کا مرض کیا سیزنل مرض ہے یا کبھی بھی ہو جاتا ہے؟ نہیں, یہ ہو تو کبھی بھی جا سکتا ہے, لیکن عام طور پہ ایسا موسم جس میں بارشیں جیسی ہوتی ہیں یا جو لوگوں کی نقل و حمل زیادہ ہوتی ہے, اس زمانے میں یہ زیادہ پھیلتا ہے. اچھا, تو کسی مہینوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے بارشوں کے سیزن میں, اور جب سردیاں شروع ہوتی لگتی ہیں لوگوں کی موومنٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے آج کل اس کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں. اچھا, ہمارے جو کے پی کے علاقے ہیں جہاں سردی زیادہ ہے وہاں سے لوگ کراچی آ رہے ہیں, تو کراچی تک جراثیم جا رہے ہیں اور جگہ جا رہے ہیں, لیکن ہو یہ ہر ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے ہم ڈینگی کے اس میں بات کرتے ہیں یا ملیریا کے جراثیم وغیرہ, جو ہمارے ولیج کے پیپل ہوتے ہیں جو رفع حاجت کے لیے دریاؤں نہروں کے کنارے یہ کام کرتے ہیں, تو کیا وہ فیسز بھی پانی میں شامل ہوتے ہوئے شہروں کی طرف آ جاتے, کچھ ایسا صورتحال ہے؟ دیکھیں, یہ تو ایک اوور آل بات ہے. اچھا, ایک اوور آل بات ہے کہ صفائی ستھرائی جو ہے نا, نصف ایمان اگر جو صفائی ہمارا ہم تو اس ایمان عمل ہی نہیں آتا کرتے صفائی ہے, بالکل ایسے. تو یہ ہے کہ تمام اہل وطن کو صاف پانی مہیا ہونا چاہیے. رفع حاجت کے لیے پائپ لیٹرین یوز ہونی چاہیے, کھلی جگہ پہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ مطلب یہ تو ایک جنرل بات ہے, اس کا تو کوئی بدل نہیں ہے. صرف پولیو تک نہیں ہے, بہت ساری بیماریاں ہیں جو صرف صحت کے ساتھ صاف پانی اور سیوریج سسٹم کو صحیح کر کے ٹھیک ہوتے ہیں. ٹائیفائڈ ہے, ہیپیٹائٹس سی ہے, ہیپیٹائٹس ای ہے, اس کے ساتھ ڈائریا ہے, کولرا ہے, ہیضہ ہے, شگیلا ہے. تو یہ اتنی ساری میجر بیماریاں ہیں جس سے ہمارے ہاسپٹل بھرے رہتے ہیں آدھے بچوں کا تو خاص طور پہ. تو اگر ہمارا صحت کا نظام ٹھیک ہو جائے, صفائی کا نظام ٹھیک ہو جائے, تو یہ بہتر ہو جائے گا. یہ تو بنیادی بات ہے. لیکن یہاں پر یہ بات ذرا واضح رہے کہ پولیو کے جراثیم اس پیشنٹ سے, اس بچے سے پھیلتے ہیں جس نے خود پولیو کے قطرے نہیں پیے ہوئے, اور اس کا بدقسمتی سے پولیو کے جراثیم اس کے منہ میں چلے جائیں اور اس کے آنتوں میں ملٹیپلائی ہو کے وہاں سے نکلتے ہیں. اور یہ جراثیم اتنے ویرولنٹ ہیں کہ اگر ایک بچے کے اندر ہوتے ہیں, اس کے اسٹول میں نکلتے ہیں, تو اس کے گھر سے میلوں دور بھی اگر سیوریج واٹر کو ٹیسٹ کیا جائے تو وہاں سے بھی جراثیم برآمد ہو جاتے ہیں. اسی لیے ختم کرنا اس کو اتنا آسان نہیں ہے. جیسے بہت ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں, کووڈ پہ کنٹرول کر لیا ہے, لیکن اس کو جراثیم کو کہ یہ بہت ویرولنٹ ہیں, بہت یعنی جلدی یہ مرتے نہیں ہیں. گندے پانی میں یہ زندہ رہتے ہیں, ٹھنڈک میں زندہ رہتے ہیں, 4 سے 6 مہینے جسم سے باہر یہ زندہ رہ سکتے ہیں. اگر ہم پولیو کی کئی مہمیں اچھی چلائیں, کوئی بچہ نہ رہ جائے جس نے پولیو کے قطرے نہ پیے ہوں, تو یہ جراثیم جو ہماری سرکولیشن میں ہے نا, یہ ختم ہو جائیں گے خود ہی. 4 مہینے کا ہمیں موقع مل جائے جس میں ہر بچہ پولیو کے قطرے پیے, تو یہ وائرس کی سرکولیشن ختم ہو جائے گی. ایک دفعہ جب وائرس ختم ہو جائے گا تو پھر یہ پولیو کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بات کریں کہ ہر بچہ پی لے, ہم ایز اے پاکستانی اپنی حکومت کے ساتھ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے سالوں میں کیا صورتحال تھی, اور آج جو اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے پولیو پہ, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں, جب یہ پولیو کا پروگرام پاکستان میں شروع ہوا ساری دنیا کے ساتھ 1988 میں, جس کو کہتے ہیں گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو, اس وقت
1000 केस सारी दुनिया में होते थे, तो चंद सौ केस पाकिस्तान में होते थे उस वक्त। हर महीने चंद सौ बच्चों को पोलियो होता था, फिर ये तादाद सालाना हज़ारों में होता था, कम होती गई 2020 में 84 बच्चों को पोलियो हुआ। अच्छा। जबकि इसके बाद अगला जो साल था 2021, एक बच्चे को पोलियो हुआ। अच्छा। 2022 में 8 बच्चों को पोलियो हुआ, यानी थोड़ा बढ़ गया केस, थोड़ा सा बढ़ गया। उसकी खैर वजूहत थोड़ी सी और हैं, अभी इस तरफ आते हैं। 2023 में अब तक 4 बच्चों में पोलियो के जरासीम पाए गए हैं, जबकि 55 माहौलियाती उसमें यानी सीवरेज वाटर से टेस्ट किया गया है, वहाँ से भी निकले हैं। तो ये सिर्फ 4 बच्चे नहीं हैं, इसका मतलब है कि 55 या इससे ज़्यादा लोग और हैं जिनको जिस्म में पोलियो के जरासीम गए हैं, लेकिन जरासीम सर्कुलेशन में ज़्यादा हैं। अच्छा। मतलब ये इत्मीनान से बैठने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, जब हमने पहले बात हुई है कि अगर 200 बच्चों को पोलियो के जरासीम जाते हैं, उनमें से एक बच्चे को पैरालिसिस होता है। ये 4 बच्चों में पैरालिसिस हुआ, इसका मतलब है कई 100 बच्चों तक जरासीम गए हुए हैं। बाकी बच्चे क्यों महफूज हैं? इसलिए महफूज हैं कि हमारा जो पोलियो प्रोग्राम है उसने इन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हुए, वरना अगर नहीं पिलाए होते तो वो भी शिकार हो जाते पोलियो का। लेकिन अभी भी कुछ % लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं, ख़ुसूसन कराची में कई हजार बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन पोलियो कतरे नहीं पिलाते। हाँ। वो बच्चों को छुपा लेते हैं, बताते हैं हमारे घर में कि बच्चे छोटे नहीं हैं, बच्चे हैं ही नहीं, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, नानी के घर गए हुए हैं, तो नहीं पिलाते। ये वो बच्चे हैं जिनको रिस्क है पोलियो होने का, ना सिर्फ खुद बीमार होने का, दूसरों तक जरासीम को लेकिन जबकि वालिदैन को ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है कि किसी भी वालिदैन का बच्चा जो इस मर्ज का शिकार हो सकता है। मुझे ये बताएं कि लोगों में जो खासकर ये मिथ है इस हवाले से कि हमने अगर पोलियो वायरस की वैक्सीन पिला दी, बच्चे में इनफर्टिलिटी हो जाएगी या बच्चा वीक हो जाएगा या कोई और जो भी है, उस हवाले से मुझे जरा अवेयरनेस दे लोगों को। पाकिस्तान में जब पोलियो का प्रोग्राम शुरू हुआ, पोलियो की वैक्सीन तो खैर 1978 से पिलाई जा रही है, लेकिन बाकायदा जो 1988 में प्रोग्राम सारी दुनिया में, पाकिस्तान में भी शुरू हुआ। तो इस बात को ये समझें कि 12 और ये कोई 35 साल हो गए हैं। हमारी आबादी पहले 10 या 12 करोड़ थी, अब 24 करोड़ हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने 1988 में पोलियो कतरे पिए थे जब 30-35 साल के हो गए हैं। उनके भी माशाल्लाह 2-2, 3-3 बच्चे हैं, ख़वातीन के बच्चों के भी। तो अगर ऐसा होता तो आबादी हमारी 24 करोड़ नहीं हो जाती। तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि आजकल के ज़माने में कुछ चीज़ छुपी ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है। जो हमारे सब आजकल का जो वक्त है वो सोशल मीडिया का, या कहना चाहिए ना हर किसी के हाथ में मोबाइल है, पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, किसी भी तरीके की हासिल करना चाहे तो मिल सकती है। नहीं, हमने जो हमारे माहिरीन है ना, हमारी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, बच्चों के जो अमराज के माहिर डॉक्टर्स हैं, हमने पूरी तसल्ली की हुई है। अच्छा। कि ये वैक्सीन महफूज है, इसमें कोई मुज़र सेहत अज्जा नहीं है, इसमें कोई फैमिली प्लानिंग वाली चीज नहीं है। अच्छा। ये हलाल है। सबसे बड़ा ये भी मिथ है कि पता नहीं हलाल है क्या हराम है। देखें, वैसे तो खैर ये जिद वाली बात है, हम सारा दिन इतनी चीजें खाते पीते हैं, हमने कभी पूछा है कि हलाल है हराम है? खांसी के शरबत पी लिया, दवाई लगवा ली, इंजेक्शन लगवा लिए, हर काम करते हैं ना, बर्गर खा लिया, नहीं पूछते। अल्लाह का फजल है पाकिस्तान में चीज़ें हलाल ही होती हैं। लेकिन ये वैक्सीन के लिए तो स्पेशली बड़ी दुनिया की जो दारुल उलूम है, जो दुनिया की जो जामिल अज़हर है और पाकिस्तान के उलमा, सब ने तसल्ली की है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल है, ये हलाल है। तो हम ये मुकम्मल। अच्छा, दूसरी बात, ये वैक्सीन महफूज बहुत है। अच्छा। इसका कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है जिससे परेशानी हो, और ये तो पीनी भी आसान है क्योंकि मुंह से पीनी है, इंजेक्शन भी लगाना पड़े तो कोई हरज नहीं था, लेकिन ये तो भी मुंह से पीने वाली वैक्सीन है, तकलीफ भी कोई नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब बच्चे को वैक्सीन पिलाई जाती है उसके बाद कोई सिम्टम्स आती है? नॉर्मली जो बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद बुखार वगैरह होता है, वो जो इंजेक्शन वाली वैक्सीन उनमें किसी से आता है, वो बहुत मामूली होता है। अच्छा। लेकिन इस वैक्सीन से तो कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, सही, ठीक है जनाब। नाज़रीन किराम, जिस तरीके से आज हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि जो वैक्सीन के हवाले से कि पोलियो की जो वैक्सीन या पोलियो के जो ड्रॉप्स आपके घर पे पिलाने वाले वर्कर्स आते हैं उनके साथ ताउन किया कीजिए, अपने बच्चों को पिलवाया कीजिए और सबको इस चीज़ की अवेयरनेस दें, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ना करे किसी का बच्चा इस मर्ज का शिकार हो जाए तो बच्चे की ज़िंदगी तो ख़राब होगी, साथ में वालिदैन और घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं। और एज अ पाकिस्तानी अब हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं अपनी हुकूमत के साथ? देखिए, हुकूमत अकेले कोई भी काम नहीं कर सकती जब तक अवाम साथ ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज है, इसको अपने वतन से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी आने वाली नस्लें सेहतमंद रहें। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, एज अ पाकिस्तानी हम क्या किरदार अदा करेंगे कि हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े होकर इस चीज़ को ख़त्म करने में मददगार हों? मेरी वालिदैन से जो गुजारिश होगी इसमें, पहली बात ये है कि बच्चे की पैदाइश में 2 साल का वक्फा होना चाहिए। अच्छा, बेहतरीन। और बच्चे की जो माँ है, दौरान हमल उसकी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा। यहाँ हमारे यहाँ इस तरफ तवज्जो नहीं होती। औलाद से तो लोग प्यार दिखाते हैं, उन बच्चों की माँ से जो है ना ऐसी हमदर्दी नहीं दिखाते जो हकीकत हो। उसको टेंशन ना दें, उसको डांटें नहीं, उस पर काम का अननेसेसरी लोड ना डालें, पुरसकून माहौल दें, अच्छी ग़िज़ा दें ताकि जो बच्चा पैदा वो सेहतमंद हो। बच्चे को पैदा होने के बाद सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
اس سے کوئی جراثیم نہیں جائیں گے اس کے پیٹ میں, امیونٹی اچھی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ 6 مہینے تک ماں کا دودھ پلائیں, 6 مہینے کے بعد اس کو ٹھوس غذائیں شروع کریں. اچھا. اور پیدا ہونے کے فوراً بعد جو حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام ہے, EPI ہم کہتے ہیں, ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن, اس میں 12 بیماریوں کی ویکسین ہے جن میں سے ایک پولیو بھی ہے. وہ ٹیکوں کا کورس شروع کرا دیں. وہ ٹیکوں کا کورس جب شروع کرائیں گے, اور اس کے بعد جب تک پولیو ختم نہیں ہوتا, اپنے بچوں کو ہر دفعہ 5 سال سے چھوٹے بچوں کو ہر مہم میں ہر بار پولیو کے 2 قطرے اس ویکسین کے کورس کے علاوہ پلائیں. اچھا. بغیر کسی تردد کے. اس کے علاوہ اگر بچے میں کوئی بیماری کی علامات ہوتی ہیں تو اس کو فوری طور پر جو معالج ہیں بچوں کے, فیملی فزیشین ہیں, جو ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں بعض جگہ, تو ان تک لے کے جائیں بچے کو. ساری دنیا میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی قوم ان کی حفاظت کرتی ہے, والدین حفاظت کرتے ہیں, ان کو بڑا کرتے ہیں. ہمارے یہاں 1000 میں سے 45 کے قریب بچوں کا تو انتقال 1 سال سے پہلے ہو جاتا ہے, اور 5 سال کی عمر تک 1000 میں سے 70 کے قریب بچے نہیں پہنچتے. یہ شرح اموات دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں, بالکل وقفہ نہیں رکھتے 2 سال کا. لوگ زیادہ تر ماں کی صحت پہ توجہ اسی لیے نہیں دے رہے ہوتے کہ بچہ ہوگا جبکہ اس کی صحت کے لیے کر لیں گے جو کرنا ہوگا. ویسی جو عورتوں کو جو عزت نہیں دی جاتی دنیا میں, جس معاشرے نے ترقی کی ہے وہاں عورت کو عزت دی گئی, جبکہ ہمارا اسلام سب سے پہلے عورت کو عزت دیتا ہے. بس ہم اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں تو پولیو ہمارا تو کب کا ختم ہو چکا ہے. یہ تو صحت اور صفائی کا معاملہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایز اے پاکستانی جو میں بات کر رہی ہوں کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم پرسنلی اپنے گھر کو کس طریقے سے, مطلب یہ کہ ہر وقت ہائیجینک طریقوں سے خیال کریں, کھانے پینے کے حوالے سے پانی اسپیشلی بوائل کر کے پئیں, یا صفائی ستھرائی کا انتظام کریں کہ کم از کم ایک بندہ تو خیال کرے جو بچ سکتے ہیں ہم. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے انفرادی توجہ, ہاں, یہ جو گھر میں ہم کریں, ایک ہوتی ہے اجتماعی توجہ. ہاں, جن دنیا میں جن ممالک نے بھی بیماریوں کا خاتمہ کیا ہے, جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بڑا وقت تک محفوظ رہتا ہے, نہ بیمار ہوتا ہے نہ اس کی جان جاتی ہے. یہ دنیا کے جو ملک ہیں, جاپان ہے, USA ہے, انگلینڈ ہے, یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, بچوں کی شرح اموات انتہائی کم ہے. اچھا. ہمارے یہاں اتنی ساری بیماریاں ہیں جو صحت صفائی سے جن کا تعلق ہے, ویکسین سے جن کا تعلق ہے. 12 بیماریوں کی ویکسین ہمارے یہاں موجود ہے. اس کے باوجود پیرنٹس نہیں لگواتے, بچوں کو خسرہ ہوتا ہے, بچوں کو ہیپیٹائٹس ہوتا ہے, بچوں کو کالی کھانسی ہوتی ہے. اچھا, اکثر پیرنٹس کا یہ بھی ہوتا ہے نا, ویکسینیشن بڑی مہنگی ہے, سارے جگہوں پہ پیسے خرچ کر لیں گے, ویکسینیشن مہنگی ہوتی ہے. نہیں, یہ ویکسین تو فری, مہنگی بہت ہے. اچھا, یہ بہت مہنگی ہے. اچھا. ایک دفعہ جب بچہ ویکسین سینٹر جاتا ہے تو اس دفعہ 12-14 ہزار کی ویکسین لگوا کر آتا ہے, لیکن بچے صرف پیسے نہیں لے جاتے, یہ تو حکومت پاکستان نے انتظام کیا ہوا ہے اس کا. یہ مفت فراہم کی جا رہی ہے. اسی بات پہ تو ہم زور دے رہے ہیں, بس آپ بچے صرف اتنی کوآپریشن کریں کہ اپنے بچوں کو لگوا لیں. دنیا میں بہت کم ملک ہیں جہاں اتنی اچھی ویکسینز اویلیبل ہیں فری آف کاسٹ, اور پورے پاکستان میں اویلیبل ہیں. لیکن ہمارے جو والدین میں کچھ آگہی کی کمی ہے, یا دوسری لفظ میں ہم یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے ان کو شعور نہیں پہنچایا ان تک. یہ تو شعور کی بات ہے نا, چیز موجود ہے اور آپ استعمال نہیں کر رہے. بالکل ایسی. تو اگر یہ چیزیں استعمال کریں, ہم ویکسین کو استعمال کریں. اچھا, دوسری چیز ہوتی ہے اجتماعی کام. صفائی ستھرائی صرف ذاتی کام نہیں ہے, بالکل ایسی, یہ اجتماعی کام ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف جن کا کردار اپنے گھر تک محدود ہے, کوئی کام کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کا کردار زیادہ ہوتا ہے, جن کو اللہ نے عزت دی ہے, اچھے مقام پہ پہنچایا ہے. تو ان کا فرض ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں. پہلے تو پولیو کی بات ہو جائے, اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر بچہ جس کی عمر 5 سال سے کم ہے اس کو ہر مہم میں قطرے پلائے جائیں. وہ بچہ آپ کا بچہ ہو سکتا ہے, آپ کے بہن بھائی کا بچہ ہو سکتا ہے, بھانجا بھتیجا ہو سکتا ہے آپ کا, اس کے علاوہ آپ کے پڑوسیوں کا بچہ, آپ کے گھر جو نوکر کام کر رہے ہیں, آپ ادا کر سکتے ہیں, جن بچوں کی آپ بہت سارے بچوں پہ آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. آپ کے گھر جو کام کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں, ڈرائیور ہے, چوکیدار ہے, خانسامہ ہے, ان بیچاروں کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. ان کو بتانا ہمارا کام ہے نا, ہمارا کام ہے. اس طرح آدمی چاروں طرف یہ بات بتائے اور غلط فہمیاں نہ پیدا کرے. جو غلط فہمی کی جو اینٹی ویکسین لابی ہے, روزانہ ایک نئی ویڈیو بنا دیتی ہے, بالکل ایسی, اس کو نہ پھیلائیں, شرنگیز کو نہ پھیلائیں, اچھی بات کو پھیلائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین کرام, جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھیں ہمارا دین, ہمارا مذہب بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے, حکم دیتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ اچھی بات سیکھیں, دین کی بات سیکھیں, دنیا کی بات سیکھیں, جو تعلیم کے حوالے سے دوسروں کو پہنچائیں, وہ صدقہ جاریہ ہے. اور جو کہ ہمارا فرض ہے کہ اگر ہم تعلیمی یافتہ ہیں تو ہم اپنے ایسے لوگوں کو جو کہ غیر تعلیمی یافتہ ہیں, جیسے آپ کے گھر کے میٹس ہیں, چوکیدار ہیں, یا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اگر انہیں کوئی تکلیف ہے تو کس ڈاکٹر سے ملنا ہے, کس طرح علاج کروانا ہے. اگر آپ اس کو یہ بھی بات فراہم کر دیں کہ آپ کو کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ویکسینیشن کرانی ہے, بچے سیف رہیں گے, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ مختلف ادارے بھی تو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, تو آپ مختلف اداروں کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ کیا ان کی صورتحال ہوتی ہے, کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے. دیکھیے جی, ویکسین کے بارے میں جو ادارہ ہے اس کا نام ہے ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن, تو ٹیکوں کا توسیع پروگرام. یہ 1978 میں شروع ہوا تھا, حکومت پاکستان اس کو چلاتی ہے, اور صوبائی اس کی شاخیں ہر صوبے کے اندر.
تو یہ 6 ویکسین شروع ہوئی تھی 1978 میں. اچھا. اس کے بعد بتدریج اس میں اور ویکسین آتی گئیں. اب اس میں 12 ویکسین ہیں اور اس میں اور ویکسین آتی رہیں گی. لیکن اس کے استعمال کی شرح کم ہے. ہمارے یہاں بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا, بہت قریب ہیں. خسرے کی بیماری ابھی موجود ہے کیونکہ 9 مہینے اور 15 مہینے کا لوگ ٹیکہ کم لگوا رہے ہیں, ورنہ کالی کھانسی بہت کم ہو گئی ہے. ڈفتیریا ختم ہو گیا تھا, اب چونکہ ویکسین لوگ کم لگوائی ہے کچھ لوگوں نے, تو ڈفتیریا کے کہیں کہیں کیس آ رہے ہیں. اچھا. خناک, بہت خطرناک بیماری ہے. تو بہت ساری بیماریاں بہت کم ہو گئی ہیں, ان پہ بہت قابو پا لیا گیا ہے. لیکن یہ جو انفیکشن ڈیزیز ہیں جو پھیلتی ہیں, ان کا خاتمہ یا اتنا کنٹرول کرنا اس وقت بھی ممکن ہے جب 90% سے زیادہ لوگوں نے ویکسین لگوائی ہوئی. اچھا. 90% سے زیادہ کی شرح کیونکہ کنٹینیو چلتا رہے, بچے تو پیدا ہوتے رہتے ہیں. ہاں, تو یہ تو لوگ والدین جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, بس ٹھیک ہے اب نہیں ہو رہا, دوسرے کو کا نہیں مظاہرہ لگوائے. کرتے ہیں. پہلی ویکسین تو کوئی 90% کے قریب لوگ لگا لیتے ہیں پیدائشی, اس کے بعد کم ہوتے جاتے ہیں. 9 مہینے اور 15 مہینے کی ویکسین. اچھا ڈاکٹر صاحب, کس عمر سے جو ویکسین پیدائش کے بعد سے اسٹارٹ کی جاتی ہے, تو کتنے سال تک بچوں کو لگائی جاتی ہے؟ پاکستان میں 15 مہینے تک کا بچہ اس کو ویکسین لگتی ہے گورنمنٹ کے حفاظتی پروگرام میں. صحیح. اگر بچے کی عمر 2 سال تک ہو گئی ہے اور اس نے ٹیکہ نہیں لگوایا, پھر بھی جا کے لگوا سکتا ہے. ابھی ہم نے حکومت سے اپیل کی ہے, ریکویسٹ کی ہے کہ اس عمر کو 5 سال کر دیا جائے. اچھا. اور انشاءاللہ عنقریب یہ 5 سال تک ہو جائے گی. تھوڑے وسائل چاہیے, وہ بھی حکومت کوشش کر رہے ہیں مہیا کرنے کی. تو پیدائش سے لے کے 2 سال تک کی عمر تک حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماؤں کو تشنج یا ٹیٹنس کے ٹیکے لگانا, یہ بھی حکومت کی اس میں ڈومین میں شامل ہے. اچھا. یہ بھی فری آف کاسٹ ہر پریگننٹ لیڈی کو ٹیٹنس کے 5 انجیکشن لگائے جاتے ہیں. 2 انجیکشن پہلی پریگننسی میں, اس کے بعد ایک انجیکشن, اس کے بعد ٹوٹل 5 کا ایک کورس ہے. تو یہ بھی حکومت کے اس میں شامل ہے بچوں کی حفاظت کے لیے. بشرطیکہ کہ خواتین لگوائیں جا کے. اب یہ تو ساری باتیں عمل کرنے پر ہیں نا, لیکن حکومت کی طرف سے کم از کم تنقید نہیں کر سکتے کہ وہ مہیا نہیں کر رہی وسائل. جی نہیں, ہم تو بہت سارے پروگرامز دیکھ رہے ہیں, کنٹینیو حکومت اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش میں ہے, اور ہمارا خود کا بھی کردار ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہوں. اچھا, پولیو کا آپ ادارہ پوچھ رہے تھے, تو پولیو کے لیے حکومت نے خصوصی ایک ادارہ بنایا ہے جس کو کہتے ہیں ایمرجنسی آپریشن سیل. اچھا. یہ پورے ملک میں پولیو کے اوپر توجہ دیتا ہے, کیونکہ اگر ای پی آئی والے اپنے سے دونوں پہ توجہ کریں تو مشکل ہو جائے گی نا. تو ای پی آئی اپنا پروگرام رن کرتا ہے, اس کے ساتھ ان کا تعاون ہوتا ہے, لیکن ایمرجنسی آپریشن سیل یہ پولیو کا پروگرام ہے جو پورے پاکستان میں, اس کی صوبوں میں شاخیں ہیں جیسے صوبائی, یہ مل کے مربوط طریقے سے پولیو کا خاتمہ کرتا ہے. اور آپ ابھی پہلے جو ڈسکس کر رہی تھی نا کہ اگر کہیں کسی بچے کو پولیو ہو گاؤں دیہات میں اس کو پتہ نہ چلے, ایسا نہیں ہے. اچھا, سب کا پتہ پورے ملک میں نیٹ ورک ہے. پولیو کے ورکر ہر گھر جاتے ہیں, ہر ڈاکٹر سے ہم رابطے میں رہتے ہیں. تو کوئی بھی کیس اگر جس میں کمزوری کا ہوتا ہے تو اس کی پوری تفتیش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ناظرین کرام, آج ہم بات کر رہے ہیں پولیو کے مرض پر. ڈاکٹر خالد ہمارے ساتھ موجود ہے. پروگرام صحت زندگی میں ایک بریک ہے, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت زندگی میں, اور آج پولیو کے مرض پہ بات کر رہے ہیں. ہم ڈاکٹر خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ جتنی زیادہ اویئرنیس آپ کو آج کے پروگرام میں فراہم کریں, ہمارے لیے اتنی خوشی کی بات ہوگی. اب ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ جب ہم نے پولیو کی علامات کے حوالے سے بات کر لی کہ پولیو کی علامات آ گئیں, بچے پہ افیکٹ ہو گیا, پیرالائز ہو گیا, جو بچے کی لیگس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے اگر, تو وہ صرف بون رہ جاتی ہیں, اس کا جو مطلب سمجھے گوشت ختم ہو جاتا ہے, تو یہ کیا فردر ہوتا جاتا ہے یا ایک ہی دفعہ میں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, پولیو سے جو پیرالیسس ہوتا ہے irreversible ہوتا ہے, یعنی یہ واپس نہیں ہو سکتا. اچھا. اس کا علاج ممکن نہیں ہے. بہت ساری بیماریوں میں کمزوری آ جاتی ہے جو دور ہو جاتی ہے, اس میں دور نہیں ہوتی. صحیح. تو جسم کا جو حصہ متاثر ہوا ہے نا, وہ فنکشن نہیں کرے گا اپنا. اچھا. اب ٹانگ کے جیسے کچھ مسل متاثر ہوئے ہیں نا, وہ تو بالکل نہیں ٹھیک ہوں گے, اور جو چیز انسان استعمال نہیں کرتا ہے وہ ویک ہوتی جاتی ہے, یعنی اس کی مسل پاور جو ہے نا ویک ہوتی جائے گی, بل کم ہو جائے گا, ٹانگ سوکھ جائے گی. اگر اس کو فزیو تھراپی جو کرتے ہیں, جو باقی کی بچی کچی مسل ہوتی ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ذرا سا پاور کر دی جائے, پیدا کر دی جائے. جیسے ورزش کرنے سے جسم پڑتا ہے, ان مسل کو تھوڑا موٹا کر دیا جائے تاکہ وہ کمی پوری ہو سکے. یہ مشکل ہوتا ہے پورا کرنا, اور پولیو کے مرض جس کو ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سے کہتے جانے ڈسیبلٹی آ جاتی ہے. اور یہ صرف ٹانگوں کی بات نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ کیا جسم کے جیسے اسکن ہے, آئی ہے, یا شولڈرز پہ بھی اثر ہو سکتا ہے؟ یہ مسلس کی بیماری ہے, یہ مسلس کو جا کے پیرالائز کرتی ہے. وہی میں بتا رہا ہوں, اگر یہ ہاتھوں کے مسل یا پیروں کے مسل کو کرے تو یہ فالج کی شکل اختیار کرتی ہے. اگر یہ ریسپریٹری, ہم جو سانس لیتے ہیں نا, یہاں بھی تو مسلز ہیں, اگر سانس لینے کی مسلس کے اوپر یہ آ جائے, ویکنس آ جائے, تو سانس نہیں لیا جاتا. جب سانس نہیں لیا جاتا تو ریسپریٹری فیلئر ہوتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے. اچھا. اگر یہ مرض بڑھتے بڑھتے دماغ تک چلا جائے تو غفلت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر بھی جان مشکل سے بچتی ہے. تو پولیو کا مرض صرف اپاہج نہیں کرتا, فالج نہیں کرتا, یہ جان بھی لیتا ہے.
ہر مریض کی نہیں, کسی کو کچھ نقصان پہنچاتا ہے, کسی کو کچھ نقصان پہنچاتا ہے. یہ ناقابل علاج ہے, اس کا علاج نہیں ہوتا. پھر کسی کو مصنوعی ٹانگ لگا دی جاتی ہے, کسی کو وہ جو بیساکھی دے دی جاتی ہے, کوئی لاٹھی کے سہارے چلتا ہے, کوئی ویل چیئر پہ چلتا ہے. مطلب وہ نارمل نہیں ہو سکتا. جسم کا جو حصہ متاثر ہو, یہ تو بات کے یہی تو اس مرض کے ساتھ خرابی ہے کہ ناقابل علاج ہے. دنیا نے جو توجہ کی ہے اس کے اوپر, جب ہر سال 3,60,000 لوگ معذور ہو رہے تھے, تو اس وقت یہ خیال آیا کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. ورنہ اگر جب سے اب تک نہ بند کیا جاتا تو اب سمجھے کہ 30-35 سال میں ہر سال 3 لاکھ لوگ اگر اپائج ہو رہے ہوتے, تو اب تک تو دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے لوگ اپائج ہوتے. تو یہ بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے دنیا میں اور پاکستان میں بھی پولیو کے خلاف. آخری جسے کہنا چاہیے نا, یہ رہ گیا ہے جہاں پر یہ خاتمہ اس کا ہونے والا ہے, اور انشاءاللہ ہمارے لوگ تعاون کریں گے تو بہت جلد پاکستان سے بھی اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک بات بتائیے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بیماریاں تو بہت ساری ہیں, ڈینگی ہے, ملیریا ہے, ٹائیفائڈ ہے, بہت ساری ایسی بیماریاں, لیکن یہ پولیو پہ کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے, اور حکومت کیوں اتنا زور دے رہی ہے کہ ہم پریشانی کا شکار ہو گئے, کہ یہ ایسا کیا مرض ہے, یہ اس حوالے سے بتائیے. ایک تو کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جو نقصان بہت پہنچاتے ہیں. آپ نے دیکھا جیسے کووڈ تھا, ساری دنیا کا کاروبار رک گیا. بالکل, ساری دنیا نے صرف توجہ کی, تمام وسائل, غریب سے غریب ملکوں نے, ہمارے ملک میں کتنے وسائل لگائے, کتنی مہنگی ویکسین منگوائیں, کتنی ارینجمنٹ کی. تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے, جو جان کو خطرہ ہوتی ہیں. اچھا, ہر بیماری کنٹرول نہیں ہو سکتی, یہ بھی بات ہے. اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے, خیر کم کیا جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا. پولیو کا مرض چیچک کے مرض کی طرح کا ہے کہ چیچک کے مرض میں کچھ ایسی بات تھی, انسانوں کے علاوہ وہ کسی اور میں نہیں ہوتا تھا, اور اس کی ویکسین موجود تھی. تو ویکسین لگا لیں تو ٹرانسمیشن رک جائے گی. جیسے ملیریا ہے, ملیریا کے خاتمے کی کوششیں کی گئیں لیکن وہ ممکن نہیں ہوئی, اس لیے کہ ساری دنیا سے ہم مچھر ختم نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی طرح بہت ساری بیماریاں ہیں. ڈینگی ختم نہیں ہو سکتا, کنٹرول ہو سکتا ہے. کنٹرول کا مطلب ہے ریزنیبل حد تک کم کریں. ملیریا کی اچھی ویکسین موجود نہیں ہے, ڈینگی کی اچھی ویکسین موجود نہیں ہے. جن بیماریوں کی اچھی ویکسین موجود ہیں ان کے خاتمے کی کوشش کریں تو پولیو اس پہ پورا اترتا ہے, جس لیے اس کے لیے کوشش کی گئی ہے. یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. یہ انسانیت کا ایجنڈا ہے, انٹرنیشنل نہیں ہے. ہر سال 3.5 لاکھ لوگ جو معذور ہو رہے تھے, کیا ہم وہ دور دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں دیکھنا چاہتے. انسانیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں, تمام بنی نوع انسان کا خیال رکھیں, ایون جانوروں کا بھی خیال رکھیں. تو پاکستانیوں پہ بھاری ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ ساری دنیا ہماری مدد کرتی ہے نا, اب ہم نے دنیا کی مدد کرنی ہے اس بیماری کو ختم کرنے میں, تاکہ دنیا سکون کا سانس لے سکے. ہمارے ملک میں رہ گیا اور افغانستان, تاکہ دنیا سکون کا سانس لے سکے. وہ پریشان اس لیے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں ختم نہیں ہوا تو یہ مرض دوبارہ پھیل جائے گا. دوبارہ پھیلے گا, سب سے زیادہ پہلے تو ہمیں نقصان دے گا نا یہ. تو ہمیں ویکسین, ہماری جو ای پی آئی پروگرام کی ویکسین ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے, ہر بچے کو لگوانی ہے. پولیو کے قطرے بھی بار بار پلانے ہیں, صفائی ستھرائی کا بھی انتظام رکھنا ہے. جب پولیو کا خاتمہ ہو جائے گا تو ہمارے جو اتنے وسائل ابھی خرچ ہو رہے ہیں, ظاہری بات ہے پھر اس میں کمی آ جائے گی, اس کے لیے وسائل کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم باقی مرض ختم کریں گے, خسرے کے مرض کو کنٹرول کے اندر لائیں گے, ہیپیٹائٹس بی کو کنٹرول میں لائیں گے, پولیو پروگرام میں اور اس میں ای پی آئی پروگرام میں اور ویکسین لے کر آئیں گے. بہت ساری بیماریوں کی ویکسین ابھی اس میں آنے کی ضرورت ہے. جیسے ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین ابھی آ سکتی ہے, اس کے اندر میزل ممس روبیلا کی پوری ویکسین آ سکتی ہے, بوسٹر ڈوزز آ سکتی ہیں. تو گنجائش ہے, لیکن چونکہ ابھی پولیو پہ سارے وسائل خرچ ہو رہے ہیں, تو جب پولیو کا خاتمہ ہوگا تو یہ وسائل دوسری جگہ ہمیں مہیا ہو جائیں گے. تو جب ہم پولیو کا خاتمہ صرف پولیو کو مدد نہیں کرے گا, اور بیماریوں کو بھی کمی لانے میں ختم کرے گا. تو یہ ہمارے جو لوگ ہیں, جو ہمارے اہل وطن ہیں, بچوں کے والدین ہیں, ان کا یہ فرض ہے کہ اس کار خیر میں تعاون کریں, اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. یہ ایک بہت بڑی انسانیت کی خدمت ہوگی. اور دوسروں کو بھی اویئرنیس دیں کہ یہ اب جیسے بہن بھائی کے بچے اپنے نیبرس ہیں, کم از کم جتنے لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں کریں کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات میرے ذہن میں آپ کی بات آئی, کیا ڈیورنگ دا پریگنینسی ماں سے بیبی میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے یہ وائرس؟ نہیں جی نہیں, پولیو کا وائرس اس طرح سے ٹرانسمٹ نہیں ہوتا ہے. اور پولیو کا وائرس آنتوں کی بیماری ہے, اسکول کے راستے نکلتا ہے, اور ماں سے فیٹس میں ٹرانسفر. تو کیا اگر ٹرانسفر نہیں ہوتا تو ایز اے پروٹیکشن کیا ماں کو ایسی ویکسینز وغیرہ کوئی لگائی جا سکتی؟ دیکھیں, پولیو کی جو بیماری ہے نا, یہ بچوں کی بیماری ہے. بچوں ہونے کو کسی کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بچوں کی بیماری ہے. یہ ویکسین جو ہے نا, یہ ہر عمر کے لوگ, پریگنینسی میں دیکھیں ویکسین نہیں استعمال کی جاتی, سوائے خاص ویکسین کی, ٹیٹنس کی ویکسین جیسے لگ جاتی ہے, ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین لگ جاتی ہے. پریگنینسی ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی دوائی استعمال نہیں کی جاتی بلا وجہ سے, ایک خاص بات ہے. تو پولیو کی ویکسین پریگننٹ عورتوں کے لیے نہیں ہے. اچھا, یہ پہلی بات تو کلیئر ہو. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ ویکسین ساری دنیا میں بچوں کو لگائی جاتی ہے. لیکن 1978 سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے, جس بچے کو جب سے پولیو کے قطرے پینے شروع کیے ہیں
تو وہ بچہ ماشاءاللہ اس وقت کوئی 40 سال 45 سال کا ہوگا نا. تو ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ان کے اندر بھی پولیو کی امیونٹی موجود ہے. اچھا. لیکن یہ وسائل 5 سال تک کے بچوں کے لیے اس لیے مختص کیے گئے ہیں کہ ان بچوں سے اگر ہم بیماری کا خاتمہ کر لیں گے تو بڑوں میں جو بیماری کو اکا دکا کروڑوں میں چانس جانے کا وہ خود ہی ختم ہو جائے. اچھا اوکے. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر بچے کو آلریڈی کوئی انفیکٹڈ بیماری ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی ڈینگی ملیریا کوئی بھی, ڈیورنگ دا بیماری یہ ڈراپس پلائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی ویکسین صرف اس صورت میں نہیں پلائی جائے گی اگر بچہ اتنا بیمار ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمیشن کرنے کی ضرورت ہے. اچھا. کوئی بیماری ہو, کوئی بھی, ہر ویکسین کے لیے بچے کو تو سیوریٹی ہو جاتی ہے. اگر کوئی بچہ داخل ہے ہاسپٹل میں اتنا بیمار ہے کہ اس کو ڈرپ لگ رہی ہے, انجیکشن لگ رہے ہیں, بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے, آکسیجن لگ رہی ہے, تو پہلے بیماری کا علاج کیا جائے گا, اس کے بعد اس کو ویکسین پلائی جائے گی. لیکن نزلہ, کھانسی, زکام, موشن, الٹی, ان چیزوں میں ویکسین, کوئی بھی ویکسین ہو, وہ بلا تردد لگائی جا سکتی ہے اور لگانی چاہیے. اچھا. یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ جو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی بچوں کی میں نے اس لیے ویکسین نہیں لگائی. ای پی آئی کی ویکسین بھی اور پولیو کے قطرے بھی. اچھا. یہ کہیں منع نہیں ہے. کوئی خاص کنڈیشن ہے جیسے میں نے بتائی کہ اگر بچہ اتنا بیمار ہے وہاں نہیں آپ پلا سکتے, ورنہ یہ ہر بچے کو پلانی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہمارے پروگرام کا ٹائم اختتام کی طرف سے صرف 2 آپ سے باتیں پوچھنا چاہوں گی. کیا تھیلیسیمیا کے مریض بچے کو ویکسینیشن کروائی جاتی ہے؟ بالکل جی, بالکل اسی طریقے سے پلائی جائے گی ویکسین, بالکل کوئی فرق نہیں. آپ ہماری عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اس مرض سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں, اور پھر انشاءاللہ پروگرام اختتام. اس مرض سے بچنے کے لیے میسج بچوں کو, 5 سال سے چھوٹے بچوں کو ہر مہم میں جب بھی پولیو کی ٹیم آپ کے پاس آئے 2 قطرے ضرور پلائیں. اس کے علاوہ حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کریں. یہ آپ کا فرض ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے اپنے بچے کی حفاظت کریں گے, آپ اپنے ملک کے لیے نیک نامی پیدا کرنے میں مدد کریں گے, اور انسانیت کے لیے وہ آپ کا ایک بہت احسان ہوگا کہ اگر ہم پولیو کے مرض کو خاتمے میں ہمارا یہ کردار بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں انشاءاللہ ضرور اس کا بھی صلہ ملے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر خالد, آپ کی آمد کا بہت شکریہ, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. آج آپ نے ہمیں بہت ساری معلومات فراہم کی. ناظرین کرام, جس طریقے سے آج ڈاکٹر خالد نے ہمیں معلومات دی کہ ہمیں پولیو کے مرض سے خود کیسے بچنا ہے اور دوسرے بچوں کو کس طریقے سے بچانا ہے, اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے جب نواز دیتا ہے, کسی کو اولاد دیتا ہے, وہ تو مکمل ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ضرور ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے بچہ کسی ذہنی یا جسمانی بیماری کا شکار ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتے. اس لیے کوشش کریں اپنے بچوں کی ویکسینیشن کورسز پورے کریں, اور خاص کر جب بھی پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیم آپ کے گھر آئے ان کو ضرور پولیو کے قطرے پلوائیں. پروگرام صحت زندگی سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.